नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाज़िर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर, मजाज साहब। इस्तकबाल मजाज साहब, खैर मक़दम तमाम नाज़रीन की जानिब से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन आप सबको भी आपके प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। आपको यकीनी तौर पर आज के मौजू का इंतज़ार होगा कि किस मौजू पर इंशाअल्लाह मजाज साहब से रहनुमाई आप सब तक पहुँचने वाली है। आज का जो हमारा उन्वान है गुफ्तगू का, वो है टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसानात। नाज़रीन, जिस तरह हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक रोशन होता है और एक तारीक होता है। किसी भी चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। अब ये हमारी सवाबदीद पर मुनहसर है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं या अनजाने तौर पर हम उसके बहुत सारे नुकसानात मोल लेते हैं। टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही है। हम आज 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी है। हम देखते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब फासले घट गए हैं और क़ुर्बतें बढ़ गई हैं। आप चाहें तो एक क्लिक के ज़रिए दूर बैठे अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हैं, उससे राब्ते में आ सकते हैं। आप चाहें तो कोई ख़बर अगर जल्दी से पहुंचवानी है तो उसके लिए भी बर्क़ रफ्तार ज़राए मौजूद हैं जिनसे कि आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पहले ज़माने में ये ख्वाब हुआ करता था कि न जाने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कैसी किताबें हैं, हम कैसे उनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कैसी है। अब आप ये देखें कि आज आप इंडिया में बैठे दूर परे कहीं भी चाहें तो कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। गूगल है या इस तरह की दूसरी साइट्स हैं जहां हर तरह की मालूमात का एक ज़ख़ीरा आपके लिए मौजूद है। तो जहां इस टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे फ़ायदे भी पहुंचाए हैं, वहीं इसके कुछ नुकसानात भी हैं और ये नुकसानात भी हमने खुद मोल लिए हैं। अगर हम इसका दुरुस्त इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पर ये किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से या साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई तरक्की की वजह से कुछ चीज़ें ख्वाब व ख्याल की बातें हो गई, ज़माना रफ्ता की बातें हो गई। अब वो ज़माने बीत गए जब लोग दादी और नानी के कहानी और किस्से सुना करते थे, माँ की लोरी सुना करते थे। आज बच्चे जो हैं वो हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं, उनके स्मार्टफोन होते हैं और वो उस पर कार्टून से दिल बहलाते हैं या उस पर गानों से दिल बहलाते हैं। वो ज़माने बीत गए जब लोग बच्चे महल्ले के खुले मैदानों में गिल्ली डंडा खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे, खो खो खेला करते थे। अब ये खेल बहुत कम लोग खेलते हैं, बल्कि शायद ही कोई खेलता हो। इसी तरह हम देखते हैं कि अब वो ज़माने भी बीत गए जब बिजली चली जाने पर लोग बच्चे खुशी का नारा लगाते हुए मैदानों में निकल जाते थे और खेलते रहते थे। अब इन्वर्टर है या जनरेटर है, इन चीज़ों की वजह से बिजली चली भी जाए तो रोशनी कम नहीं होती है। जो इंसान की मसरूफियात हैं वो कहीं रुकती नहीं है, थमती नहीं है। ज़िंदगी भी जारी रहती है, काम भी जारी रहता है। इसी तरह छतों पर पानी का छिड़काव करके गर्मी की रातों में सफ़ेद चादरें ओढ़कर घर वालों से बातें करते करते और ख़यालात की अनजानी वादियों में सैर करते करते नींद की आगोश में चले जाना, ये सब बातें भी ख्वाब ख्याल की बातें हो गई हैं। तो जहाँ हमारे रिश्तों में कुछ बिखराव आए हैं, दूरियां आई हैं, मजाज साहब सबसे बड़ा हम इसके नुकसानात की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले अगर हम इसके फ़ायदे देखें तो फ़ायदे भी कम नहीं हैं। इनके फ़वाइद पर पहले थोड़ी सी बातें कर लें कि इनके जो फ़वाइद हैं वो किस तरह हमें ज़माने के साथ हम कदम रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। ये सारी चीज़ें जो आपने गिनवाई हैं ये वाकई टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं जो आपने बताया। मतलब छुरी से आप सब्ज़ी और फल भी काट सकते हैं, छुरी से ही आप पेड़ भी काट सकते हैं। असल बात यह है कि इंसानी ज़िंदगी को आसान करने में सबसे ज़्यादा हाथ टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी ने ऐसी इजादात की हैं कि स्पीड बढ़ा दी इंसान की ज़िंदगी की, फासले कम कर दिए, दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। जो आप करेंगे कि एक क्लिक पे आदमी पूरी दुनिया नेट पे देख सकता है, किसी भी तरह की कोई भी मालूमात हो गूगल से ले सकता है। बीमारियों की तेज़ इलाज, ज़्यादा इलाज जो हैं वो डिस्कवर हो गए। बहुत सी बीमारियों पर काबू पा लिया गया। पहले प्लेग है, हैज़ा है या ये पोलियो वगैरह जिस तरह की बीमारियाँ थी, इन पर काबू पा लिया गया। सिर्फ ये डिस्कवरी है टेक्नोलॉजी की वजह से। रोज़गार के नए मौके पैदा कर दिए गए, इंसानी मेहनत कम करके मशीनरी ईजाद कर दी गई। रेल, बस, गाड़ियाँ, फ़ोन, टीवी, नेट, ये सारी इंफॉर्मेशन की ऐसी चीज़ें जो शुरू में आपने बयान किया है, इंसानों को एक दूसरे के करीब कर दिया।
مطلب اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ پورا جو دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہو گیا، تو یہ قریب تر ہو گئے لوگ، پھلوں کی قسمیں بڑھا دی گئی، ان کی تعداد بڑھا دی گئی. آپ یہ دیکھیے نا کہ حالات جیسے بھی رفتار بڑھ رہی ہے زمانے کی، پبلک بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ بہت موت پہ بھی قابو، موت سے مراد یہ کہ جو پوری بیماریوں پہ قابو پا لیا گیا، کہ پورے جو گاؤں ختم ہو جاتے تھے، اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ ان پہ قابو پا لیا گیا، آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر یہ ڈسکوری نہ ہوتی تو انسانیت جیسے بڑھتی جا رہی تھی تو لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں میں بہت زیادہ دقت آ جاتی. اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ مرغ ہے یا انڈا ہے فارم کا، اگر یہ نہ ایجاد ہوتے تو آج گوشت 1000 روپے کلو بکا کرتا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان کی بقا کے کام آئی، اور انسان نے جو اللہ نے عقل دی ہے اس کا استعمال کر کے اس طرح کی ڈسکوریز کی ہیں کہ لوگوں کے فائدے کا باعث بنے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ نے دی ہیں، اور اسے اللہ نے تعداد کے ساتھ ساتھ عقل دی، IQ لیول بڑھایا، انہوں نے تجربے کیے اور پھر لوگوں کی بقا کے کام آئے. ایجادات جو ہے نا وہ انسان کی بقا کے کام آئی ہیں. حالانکہ نقصانات میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن فی الحال جو آپ فائدے کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ سارے فائدے ہیں. ایجوکیشن کو اتنا زیادہ ہائی کر دیا کہ کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ شروع سے جب سے کائنات یہ بنی ہے، جب سے انسان یہاں دنیا میں آیا ہے، IQ لیول دھیرے دھیرے عقل بڑھتی گئی. پیغمبر آتے رہے، 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ عقل کو مکمل کر دیا گیا، پیغمبری اور پیغام مکمل ہو گیا. اس کے بعد اب قیامت تک ڈسکوری ہونی ہے اور IQ لیول بڑھنے ہیں، اسی حساب سے ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے. اس امت کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے. آج ہم عصری تعلیم سے کٹنے کی وجہ سے اور انگریزی تعلیم کو دوسروں کی تعلیم بتانے کی وجہ سے جو سالوں پہلے ہوا ہے، اس حالت میں آ گئے ہیں کہ اب جو لوگ ڈسکوری کر رہے ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ ہم ڈسکوری کریں، ہم ایجادات کریں، لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں. لیکن آج ہم مجبور ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ ہمارے علماء دین عصری تعلیم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے کچھ اس طرح کے فتوے دے چکے پیچھے ایجادات پہ کہ ان سے بہت بڑا نقصان ہوا اور مسلمان کافی پیچھے چلا گیا. جبکہ ہم یہ دیکھیں مجاز صاحب کہ جو علم کی شمع تھی وہ اہل عرب نے جس طرح فروزہ کی تھی، جس طرح کے کتب خانے تھے وہ بغداد کی تباہی یا سقوط بغداد کے بعد دجلہ اور فرات کی نظر ہو گیا وہ. لیکن جو ٹیکنالوجی ہے، جابر بن حیان ہے، ابو زکریا رازی ہے، بہت سارے نام ابن سینا ہے، یہ تمام لوگ ہیں، ان کی ایجاد کردہ چیزیں، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ کیمیا ہے، چاہے وہ فزکس ہے، ان کی کتابوں سے ہی یورپ میں جو تاریکیاں تھیں وہ دور ہوئی ہیں. ریولیوشن آیا پورا. آپ یہ دیکھیں نا، میں تو دیکھتا ہوں ان چیزوں کو، مجھے تو یہ لگتا ہے اس ٹائم شاید نظر لگ گئی. آپ یقین کریں اتنے بڑے بڑے نام جو آپ لے رہی ہیں، سارے کے سارے سائنٹسٹ اور جتنی بھی ایجادات کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کس قدر مسلمانوں کو تقویت دی تھی، اسلام کو تقویت دی تھی، صرف اپنی ایجادات کی وجہ سے، ڈسکوری کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ اس ٹائم غلط فیصلے، غلط فتووں کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. جب پرنٹنگ پریس آئی ہے تو اس ٹائم یہ فتویٰ آ گیا کہ یہ شیطانی معاملہ ہے، یہ ہم نے استعمال نہیں کرنا. مطلب 50 سال اس سے دور رہے، لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے رہے. آج حالت یہ ہے کہ قرآن پرنٹنگ پریس میں چھپ رہے ہیں. مطلب اس ٹائم صحیح فیصلہ نہیں لیا گیا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوا. اسی طرح سے جب بجلی آئی ہے تو یہ کہا گیا کہ یہ معاشرے کو برباد کر دے گی. آج بنا بجلی کے زندگی ہماری محال ہے، ہم جی نہیں سکتے. اسی طرح سے جب فون آیا تو لوگوں نے اسے بھی جھوٹ کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی دور بیٹھا ہوا آدمی فون پہ مطلب کسی سے بات کر سکے. اب آپ یہ دیکھیں اس کے بعد پھر جب لاؤڈ اسپیکر آیا تو اس کے خلاف فتوے آ گئے بعد میں. حالانکہ پھر اب آج تو حال یہ ہے کہ حرم میں لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، تمام مسجدیں ہوں، جتنے بھی مدرسے ہیں سب میں لاؤڈ اسپیکروں کا استعمال ہے. اس کے بعد جب چاند پہ گئے ہیں تب بھی یہ بات کہی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اسے بھی جھوٹ کہہ دیا گیا. اور یہ سب چیزیں وہ ہیں. آپ یہ دیکھیں اعضا کا ایک دوسرے، یہ جو ٹرانسپلانٹ ہے، چاہے وہ لیور کا ہو، چاہے وہ دل کا، یہ ڈونیشن ہے، آنکھوں کا ہو، اس کا ہو، جب ہم دوسروں سے لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دے سکتے. اس طرح کے فتووں نے بے انتہا پیچھے کر دیا امت کو. اور آج جو پسماندگی کا جو حال ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ عصری تعلیم جڑی ہوئی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ، مطلب میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا لیکن کیونکہ معلومات ہی نہیں تھی. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ایسی یونیورسٹیز قیام میں آئیں کہ جن میں مفتی، حافظ اور عالم اور فاضل کے ساتھ ساتھ جج، وکیل، ڈاکٹر وغیرہ تیار کیے جائیں، جس سے کہ وہ صحیح فتوی بھی دے سکیں، صحیح فیصلے بھی کر سکیں. اور امت کی بقا کا اس ٹائم جو معاملہ مجھے نظر آتا ہے صرف اور صرف ایجوکیشن ہے. عصری تعلیم اور یہ جو دینی تعلیم کہلاتی ہے انہیں ملا کے آگے بڑھایا جائے.
دونوں کی اہمیت میں کسی کی بھی کم نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 60-70 سال کی زندگی ہے یہ دباچہ ہے آنے والی کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی، یہ بنے گی تب وہ بنے گی ہماری زندگی۔ بالکل مجاز صاحب، شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ تو ہم نے فطرت کے تقاضوں کو یا عقل کے تقاضوں کو چھوڑ دیا یہ سوچ کر کہ ہمیں تن آسانی کے لیے یا اپنی روایات کو پکڑے رہے مضبوطی سے، اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے سودمند اور فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھیں ہم نے ان سے استفادہ نہیں کیا۔ تو یہ جو رجت پسندی ہے، فرسودگی ہے، دقیانوسیت ہے، اس نے کہیں نہ کہیں تو نقصان پہنچایا ہے، لیکن نہیں بہت نقصان پہنچایا، جی بہت نقصان پہنچایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ فائدے بھی نہیں پہنچائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کے نتیجے میں آج جو بے راہروی پھیل رہی ہے، آج جو رشتوں میں خون میں سفیدی آ چکی ہے، رشتوں میں دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتا ہے، آپ نے بھی لکھے ہوں گے، بلکہ آپ تک بھی پہنچے ہوں گے، محبت اور سچے جذبات میں بسے ہوئے خطوط ہوتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ لکھنے والے نے اپنا کلیجہ نکال کر صفحہ کرتاس پہ رکھ دیا ہے۔ آج وہ چیز کہاں ہے مجاز صاحب؟ آج وہ محبت مفقود ہے، آج وہ جذبات مفقود ہیں، آج وہ خطوط مفقود ہیں۔ آپ فون پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن شاید آپ کی باتوں میں آپ جو باتیں یا جو جذبات آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ جذبات نہیں پہنچ پاتے۔ آپ میسج کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے اپنے پیغام پہنچا دیتے ہیں، لیکن جتنے وہ شارٹ ہوتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ باتیں ہوتی ہیں، اس میں سچی محبتیں اور جذبات۔ وہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ڈسکوری کے اصل میں جو ایجادات ہوئی ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے نقصانات بھی ہوئے ہیں، لیکن فی الحال یہ دیکھیے آپ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میری آیات میں غور و فکر کرو۔ آیات نشانیوں کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں بھی غور و فکر کرنا ہے، بلکہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، قرآن نے انہیں بھی آیات کہا ہے، تو ان میں غور و فکر کرنا، ڈسکوری کرنا، لوگوں کی بقا کے لیے، انسانیت کی بقا۔ اصل میں ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کو اپنا کنبہ کہا ہے۔ اب جو بھی اللہ کے کنبے کی بقا کے کام آئے گا اسے اللہ عزت ضرور دے گا۔ اس میں ہندو مسلمان یا عیسائی یا یہودی کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں جن لوگوں نے ڈسکوریز کی ہیں، ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا ہے، آج انہیں عزت مل رہی ہے، پوری دنیا میں ان کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ انسانیت کی بقا کے کام آئے۔ آج اب جو آپ نقصانات کی بات کر رہی ہیں تو اس سے نقصان بھی بہت ہوئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اگر نظر رکھی جائے، دین کی صحیح معلومات ہو، تو آپ اسی ٹیکنالوجی میں سے حرام چیزیں نکال کے حلال یوز کریں۔ جب اللہ نے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب آپ دین کی کھلی دعوت لوگوں کو دیں، تو وہاں اس ٹائم کمیونیکیشن کا جو ذرائع تھے نا، ان میں ایک ذریعہ یہ بھی تھا کہ لوگ صفا پہاڑی پہ مکے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور برہنہ ہو کے اپنی جو کپڑے تھے انہیں گھماتے تھے اور زور زور سے لوگوں کو اپنی طرف منادی کر کے بلاتے یا تھے، صباحہ جی۔ تو وہاں پھر لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور وہ انہیں جو خطاب کرنا ہوتا تھا وہ انہیں اپنی خبر دے دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ٹیکنالوجی استعمال کی اس وقت، جو کمیونیکیشن کی اس ٹائم جو ٹیکنالوجی تھی۔ حضور صفا پہ چڑھ گئے، معاذ اللہ برہنہ نہیں ہوئے، اس میں سے جو حرام پہلو تھا وہ نکال دیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اپنی طرف بلایا، اور پھر جو اعلان کرنے تھے وہ اعلان کیے۔ وہ کافی لمبا موضوع ہے، لیکن حضور نے ٹیکنالوجی وہی استعمال کی۔ تو ہر زمانے میں اس زمانے کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا سنت ہے۔ تو اگر ہم آج کے زمانے کی جو ڈسکوریز ہیں ان میں سے حرام چیزوں کو نکال کے انہیں استعمال کریں گے تو آپ یقین کریں ہم سنت پہ ہیں۔ اب جو نقصانات کی بات ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، جتنی ترقی بڑھی ہے اتنی بیماریاں بڑھی ہیں۔ سامان بڑھنے سے آرام تو بڑھ گئے، فریج ہے، ٹی وی ہے، یا پنکھے ہیں، اے سی ہے، یہ سب چیزیں آرام کی ہیں، لیکن ایک چیز ہے سکون، جو روح کی اور ایمان کی غذا ہے، اس کے ذرائع نہیں بڑھے بلکہ اور کم ہو گئے۔ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں کہ آپس میں بیٹھنا، محبتیں کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں ایمان کا حصہ تھیں، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ اب جب سے ہم ڈسکوری کی طرف بڑھے ہیں، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، یہ ساری چیزیں پیچھے ہٹ کے چلی گئی۔ پہلے ترجیحات میں 1 نمبر پہ ایمان، 2 نمبر پہ صحت اور تیسرے نمبر پہ پیسہ آتا تھا۔ اب پرائرٹیز بدل گئی، 1 نمبر پہ آج پیسہ ہے، صحت اپنی جگہ 2 نمبر پہ، ایمان کو سب سے پیچھے ڈال دیں گے۔ اور یہی وہ نقصان ہے سب سے بڑا، جس کی وجہ سے ہماری جو ایمان ہے، جو ہماری روح ہے، کیونکہ انہیں سکون مل ہی نہیں رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی نے اتنی اسپیڈ بڑھا دی۔
آپ اگر چلنا شروع کریں تو آپ کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے یا خون کا جو لیول ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، خون کی گردش کا. تھوڑا سا آپ تیز چلیں تو وہ اور تیز ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ دوڑ لگائیں تو وہ اور بڑھ جاتا ہے. اور اگر آپ تیز دوڑیں تو وہ اور زیادہ تیز ہوتا ہے. آج ہمیں ایسی دوڑ میں شامل کر دیا گیا کہ ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہر وقت تیز ہے اور ہائی ہے. اسی وجہ سے اتنا اضطراب اور اتنا ڈپریشن اور اتنا فرسٹریشن معاشرے میں ہے. اور یہ اس کی وجہ صرف اور صرف ٹیکنالوجی ہے کہ ہمیں اسپیڈ لگا دی گئی. یہ تو صحت کا نقصان ہے. مجاز صاحب کہتے ہیں کہ اور بھی دوسرے بہت سارے نقصانات ہیں. اخلاقی گراوٹ ہے، تنزل ہے. اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں رشتوں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی بھی انسان کے پاس دوسرے انسان کے لیے وقت نہیں ہے. وہ پہلے جیسا وقت نہیں ہے مجاز صاحب. پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ گھر والے خاص طور پر مائیں اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیتی تھیں، کسی نہ کسی بہانے ان کو کچھ اچھی باتیں سکھاتی تھیں. تھوڑی دیر کے لیے ایک ساتھ بیٹھنا فیملی کا ممکن ہوتا تھا. کسی بھی وقت بیٹھے ہیں، وہ کھانے کے وقت بیٹھے ہیں، چاہے ناشتے کے وقت بیٹھے ہیں، چاہے رات کے کھانے کے وقت بیٹھے، نہیں تو شام کی چائے کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آپس میں گفتگو ہوتی تھی، انٹریکشن ہوتا تھا، کچھ باتیں سیکھی جاتی تھیں، کچھ سکھائی جاتی تھیں، کچھ مسئلے دریافت کیے جاتے تھے، کچھ راستے سجھائے جاتے تھے. آج وہ چیزیں تو ہے ہی نہیں. ہر چیز اسکول تک کا اب یہ آپ دیکھیں تعلیم کی گراوٹ کا حال کہ ٹیچر کہتی ہے کہ آپ اس کو یہ ہوم ورک گھر سے کر لینا، اس کو آپ گوگل پہ سرچ کر لینا، مل جائے گا جواب. اب آپ جب نیٹ کھولیں گے بچے انچاہے انہیں اگر ان کی مطلب انٹینشن بھی نہ ہو تب بھی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو ان کی عمر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوتی. یہ سب وہ نقصانات ہیں جو آپ گنا رہی ہیں کہ یہ ہماری آخرت پہ ضرب لگاتے ہیں، کیونکہ یہ تو 60-70 سال کی زندگی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی آنے والی ہے. اس میں خدا نہ خواستہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا یا ہمارے بچوں کے خلاف فیصلہ ہو گیا، ہمیں یہ تو فکر کرنی ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ان کے بعد ان کا کیا ہوگا. مجاز صاحب آخرت کی طرف تو بعد میں جائیں گے، پہلے تو دنیا ہی برباد ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ایسی سائٹس بھی کھل جاتی ہیں انجانے طور پر جو جس سے ان بچوں کا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جب وہ اس پر وہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ فحش چیزیں دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں، تو یہ بچے جو ابھی شوق اور تجسس کی عمر میں ہیں یہ نہ جانے اس پر کیا کچھ سرچ کرتے ہوں گے، کیا کچھ دیکھتے ہوں گے. اس کے بعد والدین کہتے ہیں کہ ہائے میرے بچے ہاتھ سے نکل گئے، ہائے میرے بچے پورے اصل میں ہم سب راستے پر ذمہ چل دار رہے ہیں اس بات کے لیے، چاہے ٹیچرز ہوں، اسکول کا نظام ہو یا ہمارے گھروں کے ماحول ہوں. ماؤں کو میں دیکھتا ہوں سب موبائل لیے پڑی ہوئی ہیں. ایک طرف بچوں کے ساتھ جو وقت اسپینڈ ہوتا تھا اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی. بچوں کے ساتھ جو مامتا کا معاملہ تھا، جو محبتیں تھیں اندر ہوں گی، لیکن اتنا مجبور کر دیا گیا ہمیں کہ ہم اتنے زیادہ انوالو ہو گئے. اصل میں ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا ہے، غفلت میں نہیں جانا. ہم تو غافل ہو گئے، ہم تو بنا اس کی زندگی کاٹ ہی نہیں سکتے. اب پاور تو بڑھ گئی لیکن خود غرضیاں بڑھ گئی ساتھ میں. رشتے کمزور ہو گئے. جو آپ بات کہہ رہی ہیں پہلے رشتے بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جذبات جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہو کے خوشیاں بڑھا دیتے تھے، غموں میں شامل ہو کے غم کم کر دیا کرتے تھے. آج تو کوئی مہمان بھی گھر آ جاتا ہے تو وہ بھی ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے. وہ باتیں رہی. اول تو مہمانداری کم ہو گئی، لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا. اتنا زیادہ اس ٹیکنالوجی کا نقصان ہوا ہے ان چیزوں پہ، رشتوں پہ بھی. دنیاوی زندگی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہماری متاثر ہو رہی ہے اور آخرت تو متاثر ہو ہی رہی ہے. آپ یہ دیکھیں انسانی زندگی میں اس ٹائم سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ آسائش کی رہ گئی. آرام اور سکون دو چیزیں ہیں. آرام تو ہمیں سامان سے مل جاتا ہے لیکن سکون کی بقا کے لیے کوئی بھی چیز ہمارے میسر نہیں آ رہی جو ہمارے ایمان کو، ہماری روح کو تقویت دے. اسی وجہ سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ مردہ حالت میں ہے اس وقت. بالکل مجاز صاحب، یہ موضوع بہت طویل ہے، انشاءاللہ کل بھی آپ سے اس پہ گفتگو ہوگی. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوا، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے. 2 کالرز ہیں فون لائن پر، ان سے بات کر لیتے ہیں. نازیہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، نعیم بھائی آپ سے بھی ضرور بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار. نازیہ سوال بتائیے. نازیہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی آپ کا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ دونوں مولانا صاحب آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں آپ دونوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے اور خیر کا یہ معاملہ آپ سب کے ساتھ بھی ہو. بتائیے سوال کیا؟ 3 سوال ہے، پلیز لے لیجیے. بہت دن کے بعد ہمارا فون ملا ہے. لکھوائیے. پہلا سوال. جی پہلا سوال یہ، ہماری امی خواب دیکھی تھی جیسے کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ چلو حج کر لیں کہ فارم بھروا دے رہے ہیں. تو میری امی بولی جہاز سے ہمیں ڈر لگتا ہے نہیں جائیں گے. پھر ہماری امی بولی چلو بھروا دو، ایک ہی دن کا بات ہے، ہم چل رہے ہیں حج کرنے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ باجی
हमारा भाई है गुलजार नाम है उसका, हाँ। और 10 साल हो गए उसके गुम हुए, अभी तक इसका कोई पता होता नहीं चला। हमारे लिए बहुत दुआ करती हैं और हमें नमाज की पाबंदी भी करते हैं 5 टाइम की। जी, तीसरा कोई सवाल। दुआ बता दीजिए ताकि हम लोग पढ़ें तो हमारा भाई आ जाए बाजी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूसरा सवाल ये है कि हसीना का और अनवर का माने बता दीजिए। ठीक है, नईम भाई सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो सब बहन आपसे गुजारिश ये है कि जो प्रोग्राम आप करती हैं जी ये बहुत ही अच्छा, बहुत कामयाब रहता है और इससे पूरी मजहबी नॉलेज हम लोग मिलती है। जी, बहुत शुक्रिया भाई। जी जी, और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप लोग भाई ये प्रोग्राम करते हैं इस्लाम में ये कामयाब प्रोग्राम रहे और इसको सिर्फ करती रहें आप। इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है, जो ये थोड़ी सी ये आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो आपके सईद भाई जो इस प्रोग्राम में आते हैं, जो उलमा लोग बोलते हैं, हाँ। तो बीच बीच में टोक देते हैं वो, तो प्रोग्राम का पूरा जो है जायका मजा मिल नहीं पाता है। जी ठीक है, आपके दोनों बातें हमने नोट कर ली भाई। सालार भाई को इंतजार होगा। 2 सवालात थे उनके जो कल शामिल होने से रह गए थे वक्त की कमी की वजह से। एक तो सवाल उनका ये था कि कोई चीज़ अगर गुम हो जाती है तो क्या ये इसे हम अपनी गफलत पर महमूल करें या इसे अल्लाह की मसलहत समझें? असल में ये तो हालात पे डिपेंड करता है। उनका सवाल पूरा ये था कि कोई बकरी मर जाए, कोई जानवर हो या कोई चीज़ गुम हो जाए तो उसमें अगर इनकी लापरवाही से हुआ है तब तो इनकी पकड़ होगी, और अगर उनकी वो तकदीर में ही था मामला उसी तरह से होना और उन्होंने पूरी केयर भी की है। असल में किस्सा ये रिवायतों में मिलता है कि उसे बिल्ली को एक औरत ने पाल रखा लेकिन बांध के रखा था, उसे खाना पीना नहीं दिया तो वो मर गई, तो अल्लाह ने उसे पकड़ लिया उस वजह से। तो अगर ये किसी जानवर को पालते हैं या रखते हैं या किसी भी चीज़ का केयर करते हैं पूरी, उसके बाद भी नुकसान हो तो वो उनकी तकदीर का मामला था, और अगर इनकी वजह से वो नुकसान हुआ तो फिर इनसे पूछताछ होगी। जी, दूसरा सवाल है कि यरकान जरा फैला हुआ है इनके इलाके में, हाँ, पीलिया, तो उसके लिए दुआ और दवा दोनों एहतियाती तदाबीर भी बता। हाँ, ये तो या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और 40 बार आयत करीमा, ये तो दुआ हुई। और यरकान के लिए 15 पत्ती पुदीना और 5 छोटी इलायची 1 गिलास पानी में पका के कावा बना लें, और जब वो खूब पक जाए तो उसे छान के निवाया उन्हें मरीज को पिला दें। दूसरा काम ये करें कि लौकी में छिलकों के कद्दूकस में खींच लें और कपड़े में डाल के उसे निचोड़ लें, चाहे तो ग्राइंडर में पीस लें या फिर कद्दूकस में, और उसे निचोड़ के वो पानी 1 कप के करीब उसका लौकी का रस वो पीना शुरू कर दें। मुनक्का मुस्तकिल ऐसे मरीजों को देते रहें 2-2 करके दिन में कम से कम 8-10 बार, जिससे कि उसमें कमजोरी ना आए। इंशाअल्लाह ताला 4 या 5 दिन में ये बिल्कुल यरकान ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ और कर लेंगे, फिटकरी को तवे पे खिला लें और उसे पीस के रख लें डब्बे में, और 1 चुटकी 2 चुटकी फिटकरी 1-2 चम्मच ताज़ी दही में मिला के सुबह शाम या एक टाइम भी चाट लेंगे तो 3-4 दिन में यरकान ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको महफूज व मामून रखे। उम्मीद है कि सालार भाई जवाब आप तक पहुंचे। कुरैशा साहबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? कुरैशा, हमें सुन पा रही हैं बहन? जी हाँ, तो सवाल बताइए। जी की तबीयत खराब रहती है। तबीयत खराब रहती है। यास्मीन, आप बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मौलाना साहब से मेरा ये सवाल है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ और रात में तहज्जुद की भी नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझसे तहज्जुद की नमाज तो मैं पढ़ लेती हूँ लेकिन फजर की कज़ा हो जाती है, तो मैं फजर की जो कज़ा नमाज है वो जोहर में पढ़ लेती हूँ, तो लेकिन सारा दिन के लिए मुझे पछतावा होता है। ऐसी हालत में मेरे लिए कोई गुनाह तो नहीं है कि मैं फजर की छोड़ देती हूँ, कभी कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है। और दूसरा सवाल ये है कि मुझे थायराइड है 5 पॉइंट, जी, तो मौलाना साहब से मुझे बता दीजिए कोई या तो दुआ या फिर कोई दवाई बता दीजिए। वजन ज़्यादा है? आपका वजन ज्यादा है यास्मीन? कम है? नहीं, 57 है। नहीं, हाइपो है नहीं, थायराइड या आपको हाइपो है या हाइपर है? वजन बढ़ने वाला है या घटने वाला है? वजन बढ़ने वाला है। ठीक, जी, मैं बताता क्या करें मजाज साहब? हूँ। उसके लिए ये करेंगे, एक तो जो सुबह को डॉक्टर ने टेबलेट दी हुई होगी ना, थायरोनॉर्म है, थायरेक्सिन है, इस तरह की टेबलेट जो आती है वो उसे ना छोड़ें। निहारमू छोटी सी टेबलेट होती है, एक तो उसको कंटिन्यू रखें। दूसरे, प्याज को छील के बीच में से काट लें और दोनों हाथों में लेके इस तरह से गले पे रगड़ें। और तीसरा काम ये करें कि कूट मिट्टी जो कस्तेशीरी कहलाती है वो पिसवा के रख लें और आधा चम्मच कस्तेशीरी आधा चम्मच शहद के साथ मिला के मुंह में रखें, टॉफ़ी की तरह चूस के फिर निकलें उसे। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 100 बार, और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्लल्लाह तस्वाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें।
انشاءاللہ آپ کے ٹیسٹ کرا لیں, تھائرائڈ ان کا کنٹرول میں رہے گا, لیکن وہ ٹیبلٹ نہ چھوڑیں, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. جی, تہجد پڑھتی ہیں لیکن کبھی کبھی جیسے انہوں نے بتایا فجر قضا ہو جاتا ہاں میری بہن, آپ یقین کریں اس بات کا کہ آپ ساری عمر تہجد نہیں پڑھیں گی تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میری تہجد کی وجہ سے فجر چھوٹتی ہے تو آپ فوراً تہجد چھوڑ دیں, اور فجر کسی قیمت پہ بھی نہ چھوڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کا بڑا سخت حساب ہونا ہے, اور تمام تر کوشش یہ کریں کہ زندگی میں ایک نماز بھی آپ کی قضا نہ ہو جان بوجھ کے, کیونکہ حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ جان بوجھ کے نماز قضا کرنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. تو آپ 3-4 الارم لگا کے رکھیں, لوگوں سے بھی کہہ کے سنیں, ہر حال میں آپ کو اٹھنا ہے, تہجد چاہے بند کر دیں. اگر آپ فرض نماز جو ہے فجر کی آپ کی اس کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے, ادروائز آپ سے صرف اور صرف فرض نمازوں کا حساب. جی فردوس بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ جی آپ دونوں آدمی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی ہمارا ایک خواب کے تعلق سے سوال ہے کہ ہماری والدہ کو 10-12 سال ہو گئے انتقال کو. ہم نے خواب دیکھا ہے کہ وہ بہت چھوٹی بچے کی طرح ہے, مطلب ایک چھوٹی سائز چھوٹا ہے, شکل صورت تو سب ویسی ہی ہے, اور گرد سی پڑی ہوئی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھ رہے ہیں کہ گرد بالکل صاف ہو گئی ہے خود بخود, اور بہت شاداب چہرہ ہے, اور وہ کلمہ پڑھ رہی ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, کہکشاں آپ بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی کہکشاں. جی باجی یہی ہم کو پوچھنا ہے, میرے شوہر کے پیر کا نس کھل گیا ہے پیچھے سائڈ سے. کس جگہ کی نس؟ پنڈلیوں کی نس؟ جی گھٹنا کے پاس, گھٹنے کے پیچھے سے. ہاں. تو ڈاکٹر بولا اس کو آپریشن کرنے کے لیے 2 مہینے کا دوا دیا لیکن آرام نہیں ہو رہا. تو مولانا صاحب سے گزارش ہے کوئی دوا شوگر بتا تو نہیں دیں. ہے؟ شوگر کہکشاں آپ کے شوہر کو شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے باجی, میں لیکن ہارٹ کا تھوڑا پرابلم ہے. کیا کیا جائے مجھے؟ انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار پڑھیں, اور چلتے پھرتے یا ولی یا نصیر پڑھیں, اور انار دانہ لے کے نا, کھٹا انار دانہ, تھوڑا سا انار دانہ روز لیں, اتنا آدھی مٹھی کے قریب, اور اسے 1 گلاس پانی میں پکا کے اس کا جو شاندہ بنا لیں, اور جب وہ پک کے کم رہ جائے پانی تو اسے چھان کے نوائے پئیں. روز 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام پئیں, اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں. انشاءاللہ ان کی رگیں بالکل بنا آپریشن کے ٹھیک ہو جائیں گی. دل کے لیے 1 کپ پیاز کا رس, اگر 1 کپ نہ پیا جائے تو آدھا کپ پیاز کا رس, پیاز کو چھیل کے پیس کے گرائنڈر میں یا سل پہ کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں, اور آدھا کپ پیاز کا رس روز پینا شروع کر دیں. دل کی کیسی ان کی بیماری ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. 2 چھوٹی الائچی صبح شام کھا لیا کریں, اگر نس یا وال بند ہوگی تو وہ بھی کھل جائے گی انشاءاللہ. یا وہاں پڑھتے رہیں زیادہ سے زیادہ, اور نسوں کے لیے یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک. جی حاجرہ صاحبہ فرمائیے, سوال کیا ہے آپ کا؟ حاجرہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی ہے. جی جی السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی ہمارے گھر میں سمجھو جو ہمارے شوہر جو ہے نا, تو ان کو ذرا فجر کی نماز میں بہت سستی آتی, اس کے لیے کوئی دعا مجھے تو بتائیں. ٹھیک ہے, اور بھی کوئی سوال ہے؟ ہاں جی, اور ایک سوال ہے کہ ہمارے گھر میں ذرا بچی کی شادی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. کوئی دعا جاننا چاہتی ہیں کہ بخیر و عافیت ہو جائے؟ ہاں جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ کی بچے کے لیے بھی. ابراہیم صاحب آپ بتائیں, آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں ہمارا سوال ہے, السلام علیکم آپ سب لوگ کو. ہمارا سوال یہ کہ ہم دونوں کو طبیعت برابر نہیں رہتی ہے, ہاں میری اور میرے عورت کی, تو کچھ وظیفہ بتا دیجیے یا یہ. ٹھیک ہے, آپ کا جو آپ نے ہمارا سوال کو یہ کر دیا. نہیں ابراہیم بھائی, آپ کا حق ہے, ماشاءاللہ یہ پروگرام آپ کا ہے, اور جو کالز ہمارے پاس آتی ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز کو شامل کریں. آپ کے مسائل کا حل اگر آپ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ہماری خوش بختی ہے. 8 سوالات تقریباً ہمارے پاس موجود ہیں, اور نازیہ جو پہلی کالر تھی ان کے سوال سے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ حج کے لیے جا رہی ہیں, یا انہیں کوئی حج پہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے, لیکن یہ عذر یہ بتا رہی ہیں کہ مجھے پلین سے یعنی ہوائی سفر سے ڈر لگتا ہے. پھر یہ ارادہ بھی کر رہی ہیں, یہ خواب کیا ہے؟ بالکل صحیح خواب ہے اور مبارک خواب ہے, بلکہ جو بیچ میں کوئی پریشانی آ رہی ہے اس کے لیے تھوڑا سا صدقہ یہ کر دیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ضرور حج کریں گی, اللہ ہی نے دے گا. بھائی جس کا ان ربی علی کل شیء حفیظ پڑھتی رہے, حفاظت ان ربی علی کل شیء حفیظ. جی جی, گلزار ان کے بھائی کا نام ہے اور یہ گم ہو گیا ہے. ہاں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 119 بار یا حفیظ, 119 بار سورہ لقمان کی 16 نمبر آیت جو یا بنیہ سے لطیف خبیر تک ہے, چھوٹی سی آیت ہے, اور تیسرا کلمہ زیادہ زیادہ پورا گھر پڑھے. انشاءاللہ اس کی خبر آ جائے گی کہ وہ ہے کہاں, دنیا میں ہے کہاں پہ ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راز کھل جائے گا. جی اللہ تعالیٰ جلد از جلد اپنے گھر والوں سے ملا دے. حسینہ اور انور ان دونوں کا مطلب بتا دیجیے ناموں. یہ حسینہ تو حسن سے بنا ہے، سب کو معلوم ہے. انور جو ہے وہ نور سے بنا ہے. دونوں نام اچھے ہیں انوار سے. قریشہ صاحبہ نے بتایا کہ طبیعت خراب رہتی ہے. اسی طرح ابراہیم بھائی نے بتایا کہ ان کی بھی اور ان کی اہلیہ دونوں کی طبیعت خراب رہتی ہے. ہاں ان کے لیے ایک تصویر تو یہ ان ربی علی کل شیء حفیظ کہ اللہ ہماری تندرستی کی حفاظت فرما، اور ان ربی علی کل شیء قدیر کہ اللہ تجھے تمام قدرت حاصل ہے، ہمیں شفا عطا فرما دے، جو ہم علاج کر رہے ہیں اسے لگا دے، کیونکہ شفا بھی اللہ ہی کے ہاتھ ہے. اور باقی ٹائم میں چلتے پھرتے یا ولی یا نصیر، یہ اللہ سے دوستی کے لیے، اور اللہ اپنے دوستوں کو بیمار نہیں رکھتا. انشاءاللہ ٹھیک ہو. بالکل مجاز صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. کہکشاں صاحبہ نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا جن کا انتقال ہو چکا تھا. سائز میں چھوٹی ہو گئی ہیں، چہرے پر کچھ گرد تھی جو آہستہ آہستہ دور ہو گئی، اس کے بعد جو چہرہ ہے وہ بہت شاداب ہے. یہ بہت مبارک خواب ہے، اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جسم تو یہی رہ جاتا ہے، روحیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی شکل میں، چپ کی شکل میں جو ہے وہ عالم برزخ میں رہتی ہیں. تو سائز وائز سے کچھ نہیں ہوتا. جو چہرے کا نور ہے، جو گرد ان کی صاف ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر کے انشاءاللہ ان کی مغفرت کر دی. اب یہ ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ یا جو بھی ہے، اگر زیادہ حالات اچھے نہ ہوں تو قرآن کی کم سے کم 3 بار قل هو اللہ احد والی سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے لیے قرآن کا ثواب بھیجنا شروع کر دیں. انشاءاللہ انہیں بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. حاجرہ صاحبہ کے 2 سوالات محفوظ ہیں، تھوڑا سا انتظار. ریحانہ بہن آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. بول رہے تھے نا میرا لڑکی کے شادی لگا ہے، تو صبح میرا لڑکا بڑا ہے، لڑکا دیکھنے جانے والا تھا کہ لڑکا کیسا ہے لڑکی کے لیے. تو جو لڑکا جائے گا صبح دیکھنے کے لیے تو شام میں دیکھتا ہے کہ میرے بہن کے ایک سانپ ہے نا 2 ہاتھ کا موٹا جیسے چل کے آ رہا ہے، اور میری بہن کے سینہ سے پار ہونے والا ہے. سب آدمی بول رہا ہے کہ دیکھیے سانپ پار ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، تو اگر پار نہیں ہوتا تو پھر خطرہ ہے. تو میرا بیٹا دیکھ رہا ہے خواب میں کہ سانپ. بات جاری رکھیے. بہرحال جہاں تک پہنچا وہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے. مجاز صاحب ضرور بتائیں گے کہ کیسا ہے یہ خواب یا کیا فیصلہ کریں آپ. یاسمین آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مولانا صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے یہ جانے تھے مجھے تہجد کی نماز مطلب کس طرح سے پڑھنی ہے، اور میں رات میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے میری کہ میں اپنی میری امی کو 10 مہینے ہو گئے ختم ہوئے، میں ان کی تسبیح پڑھتی ہوں اور بخشتی ہوں، اور آپ نے کو بتایا کہ وہ میں بخش دیتی ہوں. اور اوپر سے یہ ہے کہ میری امی خواب میں دکھتی ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں، اچھی طرح سے دکھتی ہے. بالکل، اگر وہ اچھی حالت میں دکھتی ہیں تو کیسا ہے یہ خواب؟ بہت اچھا خواب ہے، اور جو یہ تسبیحات پڑھتی ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے اس کا ثواب انہیں پہنچاتی ہیں. اور تہجد کی نماز کے لیے جو انہوں نے پوچھا ہے، فجر ان کی متاثر نہ ہو اور اپنی نیند پہ اس طرح کا قابو ہو کہ جب مرضی سو جائیں جب مرضی اٹھ جائیں، تو بالکل تہجد شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر 2 یا 4 نفل بھی یہ تہجد میں پڑھ دیا کریں گی تو یہ بہت ایسی نماز ہے. بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہ تک پڑھا ہے کہ ایسی لاڈلی نماز ہے کہ اپنی چیزیں اللہ سے منوا لیتی ہے. تو رات کی جو نماز ہے وہ بالکل اہم ترین ہے، اس کو شروع کریں. انشاءاللہ مبارک ہو انہیں اگر اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈال. کیسی مبارک ساتھ ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے فرشتے خود آسمان دنیا پر باقی ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ جاگ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ رب سے ملاقات کا کتنا پیارا وقت اور کتنا پیارا ذریعہ ہے. کبھی اس پہ باتیں کریں گے انشاءاللہ. ریحانہ صاحبہ نے جیسے بتایا کہ ان کے بیٹے جانے والے ہیں اس لڑکی اپنی بہن کے رشتے کے سلسلے میں لڑکے سے ملنے کے لیے. اب یہ جو خواب ہے اس میں بہت کچھ ہے. کیا اشارہ ہے؟ ہاں سانپ ہے اور وہ بہن کے سینے پر ہے. اس میں اشارہ یہی ہے کہ لوگ اس میں بیچ میں کوئی مطلب اس میں ٹانگ اڑا سکتے ہیں، تو یہ پرواہ نہ کریں اس بات کی، بلکہ صدقات سے جوڑیں، کیونکہ صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے. تو صدقہ دے کے اور پھر اس معاملے میں آگے بڑھیں. دشمنوں کی پرواہ نہ کریں. کوئی دشمن بیچ میں لگا ہوا ہے کہ اس معاملے کو نہ ہونے دیں. لیکن مجاز صاحب اگر استخارے کی نماز پڑھ لیں تو کیسا رہے گا؟ زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ اللہ سے مشورہ ہے. تو استخارہ کر کے، لیکن سنت طریقے سے. ایک ہفتے کا استخارہ ہے. استخارے کی دعا بہشتی زیور وغیرہ میں کتابوں میں مل جاتی ہے. اور پھر آگے اس میں اسٹیپ لیں. اگر استخارے میں اللہ ہاں کر دیتا ہے تو پھر کسی کی پرواہ نہ کریں، نہ کسی خواب کی نہ کسی سانپ کی. اور اگر نہ کر دے اللہ تو یہیں کہیں اپنے قدم پیچھے ہٹا دیں. جی حاجرہ صاحبہ کا سوال، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ فجر یہ بچی کی جو شادی ہے وہ ہونے والی ہے، بخیر و عافیت یہ شادی ہو جائے. ہاں اس کے لیے 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر پڑھیں، اور یہ ارادہ کر کے رکھیں کہ جو ان کے گھر کے ملازمین ہیں یا
آس پاس کے غریب لوگ ہیں انہیں اس شادی میں شامل کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت حفاظت ہو جاتی ہے. اور صدقات سے جوڑے رکھیں، روز چاہے 10-5 روپے کا ہی صدقہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور یہ تسبیح مستقل پورا گھر پڑھتا رہے، یا ولی یا والی یا نصیر، کم سے کم 300 بار. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، حفاظت کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ یہ شادی ان کی انشاءاللہ. شوہر فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں. ہاں، اس کی وجہ وہی ہے کہ دین سے دوری، معلومات ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ فجر اور عشاء منافقوں پہ بھاری پڑتی ہے. میرے حساب سے، علم کے حساب سے، میرے جو ایک نماز چھوڑتا ہے فجر کی وہ آدھا منافق، اور جو دونوں چھوڑتا ہے عشاء اور فجر وہ پورا منافق. تو فجر کی نماز کی بے انتہا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں بھی ایک جگہ اللہ نے کہا ہے کہ جو ایمان والے بیچ کی نماز کی حفاظت کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو دن کی شروعات ہوتی ہے اسلام کی وہ مغرب سے ہوتی ہے، مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر کے بیچ میں فجر آتی ہے، تو اس کی بہت احتیاط ضرور ہے. جی 2 کالرز اور ہیں، جمال بھائی اور فرزانہ تھوڑا سا انتظار. جمال صاحب سوال بتائیے. جمال بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکے. فرزانہ صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. فرزانہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرے شوہر ہیں، بہت طبیعت خراب رہتی ہے، بہت کافی دن ہو گئے ہیں، بالکل خاموش رہتے ہیں، اور اب شوگر بھی ہو گئی ہے، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے. طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتائیں گے، ان کی طبیعت کیا خراب ہے، کیا ہوا ہے انہیں؟ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ شوگر تو ہے ہی، لیکن طبیعت بھی ناساز رہتی ہے، جس کی وجہ سے خاموش رہنے لگے. بہت کمزوری آ جاتی ہے. اس کے لیے تو یہ کریں کہ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، اور شوگر کے لیے یہ وہ ایک تو کلونجی 100 گرام گیہوں، 100 گرام گوند، 100 گرام جوں، یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ 3 گلاس پانی میں اچھی طرح سے پکا لیں، اور اسے پانی کو جب پک کے تھوڑا کم رہ جائے بوتلوں میں بھر کے رکھ لیں. اور 1 کپ روز بھی ہیں، اور ان چاروں چیزوں کو دوبارہ پکا لیں 2 گلاس پانی میں، اور اسے پھر بھر کے دوسری بوتل میں بھر کے رکھ لیں. پہلے ہفتے میں روز یہ اسے پانی کو صبح کو نہار میں پئیں 1 کپ، اور اگلے ہفتے میں یہ 1 دن چھوڑ کے کر دیں الٹرنیٹ ڈے میں، تو انشاءاللہ ان کی شوگر نارمل آ جائے گی. کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے، مہندی پتر کلونجی پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ صبح شام میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور یا لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، 40 بار آیت کریمہ کا ورد رکھیں، کمزوری بھی دور ہو جائے گی. فجر کی نماز کے لیے 1 منٹ کی بات اس میں رہ گئی تھی، میں بتا دوں تمام ناظرین کو کہ فجر کی نماز میں دیکھتا ہوں کہ امت کے بہت سارے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، میں اکثر پوچھتا ہوں. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ 5 گلاس یا 3 گلاس پانی پی کے سویں. صبح کو پیشاب آئے گا، اٹھیں، پیشاب کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں، پھر سو جائیں. چاہے گھر پہ ہی پڑھ دیں، چاہے اگر مسجد تک جانے کی سخت نہیں ہے مردوں کو تو گھر پہ پڑھ دیں، لیکن شروعات کر دیں. اس نماز کے معاملے میں بہت احتیاط رکھیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملات میں ہم اپنی رینج پہ نظر نہ رکھیں، بلکہ اللہ کے رینج پہ نظر رکھیں. اللہ راستے کھول دے. بالکل. سالار بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باقی سوال یہ ہے کہ جیسے ہر مسلم کے اوپر دن میں 5 وقت نماز پڑھنا واجب ہے، اور کبھی کبھی کوئی جو شخص ہے تو پوری لائف میں 5 ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھا ہے، اور وہ نماز سے جڑتا ہے تو اسے قضا کتنی پڑھنا ہے؟ یعنی اس نے زندگی میں نماز اگر پڑھی ہی نہیں ہے تو وہ کیسے قضا ادا کرے؟ اصل میں اس طرح سے نہ تو صحابہ نے کبھی قضا نماز اس طرح سے پڑھی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ کسی وجہ سے اگر نکل گئی تو پھر قضا نماز فوراً ادا کر دی. جیسے سوتے رہ گئے تو اٹھتے ہی پڑھ دی، یا بھول گئے تو یاد آتے ہی پڑھ دی. تو اس کے لیے تو میری رائے تو یہی ہے کہ کسی بھی مسلک کے اختلاف سے ہٹ کے کہ وہ اللہ سے توبہ کر لیں. جب انہیں یاد ہی نہیں کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، پڑھی نہیں کبھی، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھ کے کہ اللہ پچھلی نمازیں آپ معاف کر دو، غفور الرحیم ہو آپ. قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ شرک کے علاوہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں. تو پچھلی گناہوں کی نمازوں کی توبہ کر لیں، اور جب موقع ملے جب نفل پڑھ دیا کریں کہ اللہ توبہ قبول کر لیں. سنتوں کو اپنی فرضوں کے ساتھ جوڑیں، اور اللہ کرے کمپلسیشن انہیں ان نمازوں کا اس طرح سے ادا ہو جائے. لیکن باقی کی زندگی کے لیے اللہ سے کمٹمنٹ کریں اس بات کا کہ میں زندگی بھر رہتی دنیا تک میں انشاءاللہ جب تک دنیا میں ہوں نماز نہیں چھوڑوں گا. پچھلی اللہ سے توبہ کر لیں اور آگے چھوڑیں نا، یہی ان کی توبہ. بہت شکریہ مجاز صاحب. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی.